बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरफान अली, लेक्चरर उर्दू, गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज नंबर 2 शाम की शिफ्ट से आप सबसे मुखातिब हूँ। इस लेक्चर का मकसद है कि तालिब इल्मों को इस बात से आगाह किया जाए कि फर्स्ट ईयर साल अव्वल का उनका क्या निसाब है और उसका पेपर वो किस तरह से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके इल्म में होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं उर्दू लाजमी की, यानी हमारे पास जो कैम्ब्रिज सिस्टम से तालिब इल्म आते हैं उनके लिए हमारे पास आसान उर्दू होती है, और जो मैट्रिक सिस्टम से हमारे पास तालिब इल्म होते हैं उनको हम उर्दू लाजमी पढ़ाते हैं। तो उर्दू लाजमी साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर का आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की तरफ से जो हमारे पास निसाब है और जो पेपर बन के आता है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने निसाब रख रहे हैं कि उर्दू का निसाब क्या है, क्या कोर्स है जो हमको पढ़ना है। तो इसमें असनाफ़ अदब के हवाले से दो अक़साम जो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि नसर और नज़्म हमको पढ़नी होती है, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक में भी आपने पढ़ी हैं। इसमें मज़ामीन है हमारे पास, जिसमें सर सैयद का, शिबली नुमानी का, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, इस तरह से हमारे पास कुछ मज़ामीन हैं। फिर 3 हमारे पास नावल हैं, उसके बाद तंज़ुम-ए-ज़ा का हिस्सा है थोड़ा-सा, फिर हमारे पास 2 सफ़रनामे हैं और ये 3 शोराए कराम के ख़ुतूत हैं जो हमारे कोर्स में शामिल किए गए हैं। ये तो हिस्सा नसर है, और हिस्सा नज़्म में हमारे पास हम्द है, नात है, ग़ज़लियात हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कुछ नज़्में हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा कोर्स है जो सिंध टेक्स्ट बोर्ड जामशोर सिंध से हमको दिया जाता है, और ये किताब गुलज़ार-ए-उर्दू के नाम से है। इसका हिस्सा अव्वल हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, और इसका हिस्सा दोम हम पढ़ते हैं सेकंड ईयर में। तो ये कोर्स हमने सामने रखना है। इस कोर्स को पढ़ते हुए हमारा हदफ जो है वो क्या है कि हमने क्वेश्चन पेपर किस तरह सॉल्व करना है, यानी इम्तिहानी पर्चा जो हमारे सामने आएगा, ये एक इम्तिहानी पर्चा है जिसकी मिसाल आपको पेश की गई है, एक अक्स है उसका, कि ये इम्तिहानी पर्चा जिसके अंदर 9 सवालात हमको हल करने हैं। तो इसको हमें किस तरह से हल करना है, ये पर्चा में क्या-क्या चीज़ें हैं, और इस कोर्स को सामने रखते हुए इस पर्चे की तैयारी कैसे की जाए, ये बात आज हम इस लेक्चर में ज़ेर बहस लाएँगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर्चे को हम 3 हिस्सों में मुनक़सिम करते हैं। पहले हिस्से में कसीरुल इंतिखाबी सवालात यानी एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ 20 नंबर के होते हैं और 20 ही एमसीक्यूज़ होते हैं। तो हमने 20 एमसीक्यूज़ करने हैं 20 नंबर के, ठीक है? इसको हम अभी आगे चल के और तफ़सील से डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसका हिस्सा बे है। हिस्सा बे में हमारे पास सवाल नंबर 2 से लेकर और सवाल नंबर 7 तक है, ठीक है? इस हिस्से का पहला सवाल 10 नंबर का है, और बाकी जो 5 सवालात हैं इस हिस्से में, वो सवालात जो हैं वो 8-8 नंबर के हैं। इस तरह से कुल 50 नंबर का ये हिस्सा है, यानी हिस्सा बे के कुल निशानात जो हैं वो 50 है। इसके बाद हिस्सा जीम है, ये तफसीली जवाब के सवालात वाला हिस्सा है, और ये बहुत अहम है। इसमें 2 ही सवाल करने हैं हमें, और ये इन 2 सवालात के 15-15 नंबर होते हैं, यानी कुल मिला के 30 नंबर हैं। तो इस तरह से ये हमारा इम्तिहानी पर्चा है जो कि जिसके कुल नंबर 100 है, और ये हमें 3 घंटे में हल करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पर्चे में क्या-क्या सवालात हैं, इसको हमने यहाँ पर अलग-अलग करके सवालात पेश की हैं आपके सामने, कि पहले हमने कसीरुल इंतिखाबी सवाल यानी एमसीक्यूज़ करने हैं। एमसीक्यूज़ किस तरह करने हैं, अभी हम इसको अगली स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद हमने हिस्सा बे हमको मिलेगा। हिस्सा बे में हमारे पास जो है वो अशार की तशरीह करनी है। पहला जो हिस्सा बे का यानी सवाल नंबर 2 जो होता है, उसमें आपके पास 4 से 5 शेर दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 शेर की तशरीह करनी होती है। यही सवाल सिर्फ 10 नंबर का है, बाकी सब सवालात जो है वो 8-8 नंबर के होते हैं, सवाल नंबर 7 तक। और फिर इसके बाद हिस्सा जी में, जिसमें तफसीली जवाबात हमको लिखने होते हैं। तो अब हम इसको एक-एक सवाल करके आगे ज़ेर बहस लाते हैं। पहला सवाल जो कसीरुल इंतिखाबी सवालात का है, इसके कुल नंबर 20 हैं, और इसके लिए वक़्त भी 20 मिनट है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि लिटरेचर का पेपर के लिए वक़्त जो है वो बहुत अहम होता है। यानी बाज़ औक़ात
आपके पास बहुत सारा मवाद होता है लेकिन आपके पास वक्त इतना नहीं होता कि आप उसको कॉपी पर मुंतकिल कर सकें। इसलिए वक्त का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये हम आपको आखिर में जब अहम सवालात देंगे तो उसमें हम आपको वक्त भी बताएंगे कि किस वक्त में कौन सा सवाल कितनी देर में कर लेना है। तो सबसे पहले तो कसीरुल इंतखाबी सवालात की तैयारी के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं कि ये सवालात कहाँ से आते हैं। एक तो आपका पूरा कोर्स है, आपकी जो किताब गुलज़ार उर्दू जिसका भी हमने ज़िक्र किया, इस गुलज़ार उर्दू में जितने असबाक़ हैं, जितने शोराए कराम, उनकी नज़्में, उनकी ग़ज़लें, उन सब के नाम, उन सब की किताबें, अहम उनके माख़ज़ात जो आपके कोर्स में शामिल हैं, उनके अलक़ाबात, उनके ख़िताबात, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको याद करनी होती हैं और आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं हवालों से तकरीबन 70% एमसीक्यूज़ तो यही होते हैं। यानी अगर हम देखें कि पहला सवाल अगर हम पूछ लेंगे, पहले सबक से ही पूछ लेते हैं कि रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात किसने लिखा? इनके मुसन्निफ़ का नाम बताइए। या वो पूछ लें कि सैयद अहमद ख़ान का जो सबक निसाब में शामिल है, इसका माख़ज़ क्या है? तो इस तरह के सवालात जो है वो पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में, जो कि आपको जब तक कि आपने किताब नहीं पढ़ी हो। अच्छा, फिर इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात वो किताब ने जो सबक दिया हुआ है, सबक में से कोई सवाल पूछ लेते हैं एमसीक्यूज़ में। अब इसकी मिसाल यूँ है, जैसे ठेले वाला शहज़ादा सबक है। ठेले वाले शहज़ादे में वो पूछ लेते हैं कि ठेले वाले शहज़ादे का असल नाम बताइए। अब वो जब तक आपने सबक नहीं पढ़ा होगा, आपको उसका असल नाम मालूम नहीं होगा। तो इस तरह से हमें किताब को भी अच्छी तरह से पढ़ना है और उसकी अहम बातों को नोट करना है, ताकि ये एमसीक्यूज़ भी हमारे तैयार हो सकें। ये एमसीक्यूज़ गाहे-बगाहे हम अपने क्लास में लेक्चर के दौरान भी आपको समझाते रहते हैं और बताते रहते हैं, नोट भी करवाते हैं। और उसके अलावा बाकायदा एमसीक्यूज़ जो है वो 5 ईयर पेपर से भी देखे जा सकते हैं और एमसीक्यू सवालात हम खुद भी बना के देते हैं। अब जब एमसीक्यूज़ का पेपर इम्तिहानी कमरे में आपको मिलेगा तो अब आपने क्या करना है? क्योंकि ये भी एक अहम मसला है कि ये सिर्फ़ नहीं कि आपने एमसीक्यूज़ का पेपर ले लिया और वो 3 घंटे तक आपके पास रखा है, नहीं। बल्कि एमसीक्यूज़ का पेपर आपको दिया जाएगा सिर्फ़ 20 मिनट के लिए। मैंने आपको बताया कि इसका वक़्त 20 मिनट है। 20 मिनट के लिए दिया जाएगा। आपने एमसीक्यूज़ का पेपर जो है वो 20 मिनट में मुकम्मल करके वापस देना है। अब इसमें जो ख़्याल रखने की बात है वो ये है कि एक तो एमसीक्यूज़ का पेपर, हम इसकी मिसाल देख लेते हैं आगे। एमसीक्यूज़ का पेपर ये आपके सामने है। इसमें आप देखें कि ऊपर एक कोड लिखा हुआ है। इंग्लिश में एक ब्लॉक बना हुआ है और उसमें एक कोड लिखा है, जो है कोड नंबर यूएन नंबर 05। ये मैंने यहाँ पे इसको बड़ा-बड़ा करके लिख भी दिया है कि कोड नंबर यूएन 05। ये कोड इसी तरह से आपने अपने जवाबी कॉपी पे लिखना है, जो आंसर शीट आपको दी जाएगी उसके ऊपर लिखना होगा। लेकिन ये कहाँ लिखना होगा? ये लिखना होगा जिस सफ़े से आप एमसीक्यूज़ शुरू कर रहे हैं। अब क्योंकि हम उर्दू का पेपर कर रहे हैं और कॉपी हमारी इंग्लिश में के हिसाब से छपी हुई होती है, तो हमने कॉपी यानी उर्दू जब शुरू होती है तो हम कॉपी को पूरा पलट देते हैं। यानी आखिरी सफ़ा जो होता है उस कॉपी का, जो आई थिंक के पेज नंबर 24 है, 24वां सफ़ा होता है, वहाँ से हम जो है वो शुरू करते हैं। यानी इस सफ़े के ऊपर आप ऊपर मार्कर से ये कोड नंबर लिख देंगे, ठीक है? क्योंकि जब हम इसको चेक करते हैं तो हमें आंसर की दी जाती है। अब उस की में नंबर कोड के हिसाब से उसके सिर्फ़ जवाबात हमारे पास लिखे हुए होते हैं। तो हम उससे चेक करते हैं। इसलिए आपको ये ख़्याल रखना है कि कोड नंबर दुरुस्त लिखें, लाज़मी लिखें, या आपको इन्विजिलेटर भी वहाँ पे कहेंगे कि कोड नंबर लिखें, और आपको ये मालूम होना चाहिए कोड नंबर कहाँ लिखना है, क्योंकि आपका जो पहला सफ़ा है, उस सफ़े पे भी ये कोड नंबर लिखा होता है, लेकिन वो कोड नंबर आपको नहीं लिखना होता। वो कोड बोर्ड करता है, जब कोडिंग होती है कॉपीज़ की। तो ये कोड नंबर आपको लिखना होता है कहाँ पर? ये लिखना होता है आपको एमसीक्यूज़ के जवाब में सबसे ऊपर, ठीक है? उसके बाद फिर आपने, अब यहाँ पे आप देखें कि इस एमसीक्यूज़ के जो नंबरिंग हुई हुई है, वो रोमन में 1, 2, 3, 4 लिखे हुए हैं। इसी तरह 1 से 20 तक। आपने भी इन्हीं नंबरों को 1 से 20 तक अपनी आंसर कॉपी पे लिख देना है लाइन से, ठीक है? और इसमें से जो दुरुस्त जवाब है, उसका इंतखाब करके लिख दीजिए।
اب اگر ہم دیکھ لیں کہ جو پہلا MCQ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ نصاب میں شامل نعت کے شاعر ہیں، تو نعت کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ ہے مولانا ظفر علی خان کی۔ اب آپ نے یعنی نمبر 1 لکھیں گے، رومن گنتی میں نمبر 1، اور اس کے سامنے لکھ دیں گے مولانا ظفر علی خان، جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے ایسے ہی پورا نام اٹھا کے وہاں لکھ دیں گے۔ آپ نے وہاں پر کوئی الف ب جیم یا ABCD یا کوئی اور علامت نہیں بنانی، آپ نے درست جواب اٹھا کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 کے آگے اسی طرح درست جواب لکھ دینا ہے۔ دوسرا سوال وہ کر رہے ہیں کہ مسدس مد و جزر اسلام ان کی تخلیق ہے، تو یہ جواب کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی ایسے اٹھایا، نمبر 2 میں یہ لکھ دیا۔ تو اس طرح سے آپ نے 1 سے لے کے 20 تک کے جواب لائن سے لکھ دینے ہیں، ان کو آگے پیچھے نہ کیجیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کی سے چیک کرتے ہیں، اس میں آگے پیچھے کرنے سے چیک کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس کو لائن سے کریں۔ ویسے تو وہ پھر چیک کر لیے جاتے ہیں، اگر نہیں ملتا تو آگے پیچھے دیکھتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو 1 سے لے کے 20 تک لائن سے لکھے ہوئے ہوں اور لائن سے اس کے جوابات لکھے ہوئے ہوں۔ دوسرا یہ کہ MCQ سارے جواب آپ ضرور کیجئے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہیں آپ کو شک اگر ہو تو آپ اسے چھوڑے نہ، آپ اسے ضرور کر دیجئے، کیونکہ اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں، یعنی اگر آپ نے غلط کیا تو نمبر کٹیں گے نہیں، اس لیے آپ کوشش کریں کہ سارے 1 سے لے کے 20 تک MCQ ضرور کریں، لازمی سوالات یہ پورا کریں، اور 20 منٹ میں کر کے یہ پیپر آپ نے واپس دے دینا ہوتا ہے MCQs کا۔ اس کے بعد پھر آپ کو حصہ B ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حصہ B جب آپ کو ملے گا تو اب آپ کے پاس سوال نمبر 2 آئے گا حصے B میں، یہ یعنی 80 نمبر کا اب آپ کو سوال نامہ ملا ہے۔ پہلے آپ کو 20 نمبر کا ملا تھا جو آپ نے 20 منٹ میں کر کے واپس دے دیا، اب آپ کو یہ 80 نمبر کا سوال نامہ ملا ہے، یعنی اب 3 گھنٹے میں سے 20 منٹ مائنس ہو چکے ہیں، اب 2 گھنٹہ 40 منٹ آپ کے پاس ہیں جس میں آپ کو یہ پیپر کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی اشعار کی تشریح کیجیے، 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے اور شاعر کا حوالہ بھی دینا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب آپ تشریح کریں تو تشریح کرتے وقت آپ نے کیونکہ شعر میں نمبرنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے کہ نمبر 1 شعر ہے، نمبر 2 شعر ہے، نمبر 3 شعر ہے، نمبرنگ نہیں ہوئی۔ اب آپ کوشش یہ کریں کہ شعر لکھ دیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے شعر لکھنے میں، شعر کے 2-3 لفظ لکھ کے آگے ڈاٹ ڈاٹ لگا دیں، تاکہ جب چیک کرنے والا پیپر کھولے تو اسے معلوم ہو کہ بھائی یہ والا شعر ہے، وہ ایک لفظ بھی پڑھے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کون سے شعر کی تشریح کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں جی حوالہ لکھیں، کیونکہ یہ حصہ غزل میں سے ہے، آپ کے پاس سوال نمبر 2 میں جو اشعار آتے ہیں وہ حصہ غزل سے آتے ہیں، نظموں کے شعر یہاں پر تشریح کے لیے نہیں آتے ہیں، نظموں میں سے بند آتے ہیں، نظموں کے شعر یہاں تشریح کے لیے نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ یہ بات نوٹ رکھیے گا۔ یہاں غزلیات میں سے آتے ہیں، غزلیات ہمارے پاس کس کی ہیں؟ میر کی، درد کی، غالب کی، اور حسرت موہانی کی، فیض احمد فیض کی، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ناصر کاظمی کی، یہ شعراء کرام ہمارے پاس ہیں، ان کی غزلیات میں سے اشعار آتے ہیں۔ اب ہم نے اگر منتخب کیا کہ ہم ایک شعر کی تشریح کر رہے ہیں، اس کو ہم نے سامنے رکھا، ہم نے شعر لکھا، اس کے سامنے شعر لکھ دیا، نہیں آپ کے پاس وقت ہے آپ نے تھوڑا سا لکھ دیا، جیسے ہم نے پہلے دوسرا شعر منتخب کیا تھا کہ طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط، ہم نے طوفان نوح لکھ دیا، آگے ڈاٹ ڈاٹ لگا دیا، اس کے بعد حوالہ لکھنا ہے۔ اب آسانی یہ کی ہے کہ حوالے میں اگر ہم صرف شاعر کا نام بھی لکھ دیں گے تو بات ہو جائے گی، یعنی شاعر کا نام کیا، طوفان نوح والے شاعر کا نام ہے خواجہ میر درد، ہم نے نام لکھ دیا، بات ہو گئی۔ لیکن تھوڑا سا حوالہ اگر ہم دے دیں کہ بھئی یہ شاعر کون ہے، خواجہ میر درد ہیں، صنف سخن کیا ہے، یعنی ادب کی کون سی قسم ہے، تو یہ اردو غزل ہے، غزل میں سے لیا گیا، اس کا ماخذ کیا ہے، یعنی یہ غزل کہاں سے لی گئی ہے، یہ غزل دیوان درد سے لی گئی ہے، درد کے 2 ہی دیوان ہیں، ایک فارسی میں ایک اردو میں، ہم نے بتا دیا کہ دیوان درد سے لی گئی ہے۔ انتخاب کیا ہے، آپ کی جو درسی کتاب ہے گلزار اردو، وہاں سے انتخاب کر کے آپ کے کوشچن پیپر میں شامل کی گئی ہے۔ اس کے بعد تعارف شاعر لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ 2-4 لائنیں لکھ دیں، ہم اس لیے لکھواتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو 2-1 MCQs مل جاتے ہیں۔ اب جیسے جب ہم تعارف لکھتے ہیں تو درد کے تعارف میں تصوف کا حوالہ لازمی آتا ہے، اس کے بغیر درد کا تعارف ہو ہی نہیں سکتا، تو درد کا تعارف لکھتے وقت تھوڑا سا تصوف کا حوالہ آئے گا، تو یہ MCQs میں سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ صوفیانہ شاعری کا امام کسے کہتے ہیں،
تو اس طرح سے اس لیے ہم تھوڑا سا 2-3 لائنوں کا تعارف اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیے، اور ایک کوئی شعر درد کے تعارف کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ لکھ دیجیے۔ اس کے بعد تشریح کے اندر جو ہمارے پاس یہ 4 ہیڈنگز ہم نے الگ الگ کر کے لکھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو الگ لکھیں، آپ فوراً ہی تشریح کی ہیڈنگ لکھیں اور سب ساتھ ملا کے لکھ دیں۔ اس میں چاہیے کیا ہمیں، یعنی اب یہ شعر جو ہم نے لکھا طوفان نوح، تو اس میں سب سے پہلے طوفان نوح کا حوالہ آیا۔ طوفان نوح تلمی ہے، ٹھیک ہے، تلمی ہے، تو ہم نے فنی حسن میں کیا لکھا کہ اس کی کیا ٹیکنیکل خوبی کیا ہے کہ یہ تلمی، صنعت تلمی استعمال ہوئی یہاں پہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو ہم نے اس کو یہاں پر بیان کرنا ہے تشریح میں، لازمی طور پر اگر کوئی بات بیان کی گئی۔ اب جیسے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں سوال نمبر 2 کے شروع میں کہ پہلا شعر جو تھا وہ تھا الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یہ شعر میر تقی میر کی غزل کا ہے، لیکن اس شعر کی خوبی کیا ہے، اس کی فنی خوبی یہ ہے کہ یہ شعر مطلع کا شعر ہے، تو یہاں پر مطلع لکھا جائے گا کہ یہ مطلع کا شعر ہے، یہ بات بتانی ضروری ہے، تشریح میں اس کے نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پہ اس کو الگ الگ سرخیاں بنا کر پیش کیا تاکہ آپ جو سامنے ہر چیز واضح ہو الگ الگ، آپ چاہیں تو اس کو تشریح میں ملا کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہم نے لکھا کہ بنیادی نقطہ، وہ کیا مین پوائنٹ ہے جو اس شعر میں بیان کیا گیا جس کو آپ 2 لفظوں میں 3 لفظوں میں پیش کر سکیں۔ تو اس شعر میں طوفان نوح میں عاجزی و انکساری کو بیان کیا گیا، ہم نے یہاں پر عاجزی و انکساری لکھ دیا۔ باقی بحث پھر ہم نے تشریح میں کر لی کہ بھئی طوفان نوح کا حوالہ کیوں دیا، شاعر یہاں پہ کیا بات بیان کرنا چاہتے ہیں، شاعر ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ تو خدا کی کرم، خدا کی رحمت ہے، خدا کا کرم ہے کہ وہ میرے نامہ اعمال پہ غور نہیں کرتا، ورنہ میں تو ایسا ہوں کہ میری وجہ سے اگر عذاب آئے، جیسے قوم نوح کی وجہ سے عذاب آیا تھا تو پوری روئے زمین کو تباہ برباد کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اگر میری وجہ سے اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائیں تو روئے زمین کیا ساری خدائی کو مٹا ڈالیں۔ تو یہاں پر وہ اپنی عاجزی و انکساری پیش کریں۔ اب اس تفصیل کو ہم تشریح میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ایک ہیڈنگ لکھی مماثل شعر کی، یہ شرط نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، اگر آپ کو اسی کی طرح کا کوئی شعر آتا ہے جو کہ اسی موضوع کو واضح کر رہا ہو تو وہ وہاں پر مثال کے طور پر لکھا جا سکتا ہے، نہیں آتا تو لازمی شرط نہیں، یہ تشریح کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح کی شرط میں کیا ہے، ایک تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے، دوسرا کیا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی فنی حسن بیان کیا گیا ہے اس کو پیش کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی 4 نمبر کی تشریح ہے، یعنی یہاں سے فنی حسن سے لے کے مماثل شعر تک یہ 4 نمبر کا کام ہے، اور یہ جو حوالہ اور تعارف شاعر ہے یہ 1 نمبر کا کام ہے۔ اس میں ہم خالی شاعر کا نام بھی لکھ دیں گے تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ 5 نمبر ایک شعر کی تشریح کے، پھر دوسرے شعر کی تشریح کریں گے تو 5 نمبر اس کے، اس طرح کل ملا کے 10 نمبر کا یہ سوال ہے، سوال نمبر 2۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ اقتباسات کی تشریح کا سوال ہے، اس میں مختلف پیراگراف یا نثر پارے آتے ہیں، آپ پچھلی کلاسوں میں کرتے چلے آئے ہیں، یہ کوئی آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اقتباسات کہاں سے آتے ہیں، تو اقتباسات ہمارے پاس زیادہ تر مضامین میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سفر نامے میں سے آتے ہیں یا خطوط میں سے آتے ہیں۔ یہ 3 جگہیں ہیں ہماری اصناف ادب میں، ہم نے کیونکہ اصناف ادب کو اسی لیے چھیڑا تھا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہوئیں، مضامین، سفر نامہ اور خطوط، ان 3 اصناف میں سے کیا آتا ہے، اقتباس کی تشریح آیا کرتی ہے عام طور پر۔ یہی ایک طریقہ کار جو ہے وہ چل رہا ہے اس سوال کا۔ تو اقتباس کی تشریح کے سوال کو الف ب ج 2 سوال اس کے بنائے جاتے ہیں۔ اس میں پہلے تو وہ کہتے ہیں الف میں کہتے ہیں کہ منتخب کردہ اقتباس کی مصنف اور سبق کا نام تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو آپ نے اقتباس منتخب کیا ہے تشریح کے لیے اس کے مصنف کا اور سبق کا نام بتائیں۔ ایک ایک نمبر دونوں کا 2 نمبر ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے یہاں پہ حوالہ لکھا، آپ نے الف لکھا، حصہ جس طرح آپ سے سوالات پوچھے جائیں اسی طرح آپ ان کے ترتیب سے جواب دیتے جائیں، تاکہ جس ترتیب سے آپ سوال کریں گے کا جواب دیں گے اسی ترتیب سے چیک کرنے والا بھی اسے چیک کرتا جائے گا۔
تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ سوالات جس ترتیب سے ہوں، ہاں سوال آگے پیچھے، یعنی پہلے آپ سوال 4 کر لیں، بعد میں سوال 2 کریں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن الف بے جیم جو ہے تو جیسے پہلے الف آ رہا ہے تو الف کیجیے، بے آ رہا ہے تو بے کیجیے. تو الف پہلے آپ کریں گے تو حوالہ لکھا، آپ نے سبق، ہم نے ایک پیراگراف منتخب کیا، ہم نے دوسرا والا منتخب کیا، یہ تھا کہ آج جب کہ سرزمین شام کے ایک کونے، ہم نے کہا کہ 2 ایک لفظ لکھ دیں تاکہ دیکھنے والے کو فوراً پتہ چل جائے کہ آپ نے کس پیراگراف کی تشریح کی. تو آپ نے پہلا پیراگراف نہیں بلکہ دوسرا پیراگراف منتخب کیا، دوسرے پیراگراف منتخب کر کے آپ نے اس کا حوالہ لکھا. حوالے میں کیا تھا؟ سبق کا عنوان لکھنا تھا، آپ نے لکھا ایک شام ماضی کی محرابوں میں. یہ پیراگراف جو ہے ایک شام ماضی کی محرابوں سے لیا گیا. اس کے بعد آپ نے اس کا ماخذ لکھا، آوارہ گرد کی ڈائری. لکھ دیں تو بہتر ہے، نہ لکھیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا یہ چیزیں ہم اس لیے لکھواتے ہیں، یہ آپ کے ایم سی کیوز کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے لکھا سفر نامہ نگار، کیونکہ یہ سفر نامے سے لیا گیا، سفر نامہ نگار ہیں ابن انشا، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ 2 نمبر کا کام مکمل ہو گیا ہے. اگر آپ چاہیں تو تعارف سفر نامہ نگار تھوڑا سا 2-3 لائنوں میں لکھنا چاہیں تو لکھ دیں، شرط نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. اب ہمارا حصہ بے ہے تشریح کا. لیکن تشریح سے پہلے دراصل اب دیکھیں یہ پیراگراف شروع ہو رہا ہے کہ آج جب کہ سرزمین شام کے کونے اور بیت المقدس کو غاصبوں نے دبا رکھا ہے. اب ہمیں پیراگراف سے پتہ نہیں چل رہا کہ ہم اس کو کیسے شروع کریں، بات کیا بیان ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا پس منظر لکھ دیتے ہیں کہ ابن انشا جب دمشق کی سیاحت کے لیے تشریف لے کے آئے تھے، وہاں پر سب سے پہلے وہ جامع دمشق گئے تھے اور جامع دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پر انہوں نے اعتکاف کیا. اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو سامنے مسجد کے دروازے کے سامنے ایک اور ان کو ایک مزار چھوٹا سا نظر آیا اور وہ وہاں پہنچے. تو یہ مزار تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا، جو فاتح، جن کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے. تو ان کے مزار پر پہنچ کر جو الفاظ انہوں نے کہے وہ یہاں بیان کیے گئے. تو یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر جب تک ہم نہیں لکھیں گے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے ہم تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیتے ہیں کہ ابن انشا جب دمشق کی سیر کے لیے گئے تھے اور وہاں جب وہ جامع دمشق سے نکل کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ پہنچے تو ان کی کیفیت کچھ جذباتی سی ہو گئی، تو اس وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے. تو اس طرح سے تھوڑا سا پس منظر لے کے پھر تشریح شروع کریں. یہاں سے تشریح آپ کو یہیں سے کرنی ہے جو پیراگراف آپ کو دیا گیا، یعنی آج جب کہ سرزمین شام سے لے کر کوئی دن اور تک تشریح کرنی ہے آپ کو. باقی سبق کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بیان نہیں کرنا، وہ خلاصے میں جائے گا. تو یہ خیال رکھیے. کچھ طالب علم کیا کرتے ہیں پورا خلاصہ اٹھا کے لکھ دیتے تشریح. تشریح آپ نے صرف اس 3 لائنوں کی 4 لائنوں کی کرنی ہے جو آپ کو دیے گئے ہیں تشریح کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ حصہ جو ہے وہ 6 نمبر کا ہے، تشریح آپ کی 6 نمبر کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وضاحت سے بات کو بیان کرنا ہے. اچھا یہاں یہ بات بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ کوئی بہت مشکل الفاظ استعمال کریں، ٹھیک ہے. یعنی ہم اوپر والا پیراگراف دیا گیا سر سید کے سبق سے، اب سر سید سے اچھی کیا نثر لکھیں گے آپ جن کو جدید اردو نثر کا مورث اعلیٰ کہا گیا ہے. تو یہ ہم نہیں آپ سے مانگ رہے کہ آپ نے کوئی بہت مشکل الفاظ لکھنے ہیں یا کوئی بہت اعلیٰ نثر لکھنی ہے. ہم آپ سے یہ مانگ رہے ہیں، یہ سوال کی کیا ڈیمانڈ ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جو یہ الفاظ دیے گئے ہیں، جو پیراگراف یا اقتباس دیا گیا ہے، کیا آپ نے اس کو سمجھا اور سمجھ کے کیا اس کو آپ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اصل میں ہمیں یہ چیک کرنا ہے. تو آپ اس کو ظاہر بیان کرنے کے لیے آپ اس کو آسان کر کے بیان کریں گے تو وہ واضح ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ 6 نمبر اس تشریح کے ہیں اور 2 نمبر حوالے کے ہیں. اس طرح کل 8 نمبر کا یہ سوال ہے، سوال نمبر، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر، یہ سوال نمبر 3 تھا، اب ہم سوال نمبر 4 پہ آ گئے. سوال نمبر 4 میں 2 آپشن دیے جاتے ہیں، یا تو بند یا جز کی تشریح کریں یا مرکزی خیال کریں. اب بند یا جز کی تشریح میں ہمارے پاس تقریباً 5 نظمیں ہیں اور ہر نظم میں ہمارے پاس 5 سے 7 بند ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی تیاری ذرا مشکل کام ہوتا ہے. جبکہ مرکزی خیال میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے 5 نظمیں، 5 میں سے 2 نظمیں تو لازمی وہ دیتے ہیں کہ اس میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال لیتے ہیں. تو طالب علم زیادہ تر فوکس کرتے ہیں مرکزی خیال. مرکزی خیال یہ سوال بھی کیونکہ اسی طرح سے 8 نمبر کا سوال ہے. اس میں وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ تعارف شرط نہیں ہے، لیکن مرکزی خیال میں شاعر کا تعارف شرط ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے سوال جو مانگا ہے اس میں پہلے انہوں نے کہا ہے کہ کیا کریں، پہلے لکھیں کیا، مرکزی خیال، اور اس کے بعد لکھیں حوالہ. صحیح ہے.
تو ہم جب یہ آپ دیکھیں ہم نے منتخب کیا کس کو؟ سلطان ٹیپو کی وصیت کو. ہم نے سلطان ٹیپو کی وصیت منتخب کیا. ہم نے اس کا پہلے تھوڑا سا پس منظر لکھا کیونکہ ہم جب تک کہ ہمارے ذہن میں نہ ہو کہ سلطان ٹیپو کون ہے تو ہم اس کا مرکزی خیال کیسے لکھیں گے کہ علامہ اقبال سلطان ٹیپو کے حوالے سے کیا بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے ان کا تھوڑا تعارف لکھنا ہے کہ وہ ہماری تاریخ کے ایک عظیم مجاہد ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ جہد مسلسل کی علامت ہے. تھوڑا سا پس منظر ٹیپو سلطان کا بیان کر دیں گے. اس کے بعد ہم نظم کا مرکزی خیال لکھیں گے. مرکزی خیال میں اختصار سے کام لیا جاتا ہے, یہ مرکزی خیال کا حسن ہوتا ہے. لیکن کچھ ایگزامنر کی خواہش ہوتی ہے کہ جب تک کہ اچھا بھلا لکھا نہ جائے وہ نمبر نہیں دیتے ہیں. تو ہم مرکزی خیال کو تو مختصر کرواتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور بڑھا لیں تو پھر ہم وضاحت کی ایک ہیڈنگ لکھ کے اس میں اشعار کو الگ الگ بیان کر دیتے ہیں. اس طرح اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے. تو یا تو اسی طرح سے لکھ دیں یا مرکزی خیال کو تھوڑا اور واضح کر کے لکھ دیجیے. تو جو کچھ اس نظم میں بیان کیا گیا ہے یعنی علامہ اقبال سلطان ٹیپو کی وصیت میں کیا بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آسان کر کے پیش کر دیجیے. 6 نمبر کا یہ کام اور اس کا حصہ ب ہے جس کے اندر شاعر کا نام لکھ دیا علامہ اقبال اور شاعر کا تعارف بھی لکھنا شرط ہے. مرکزی خیال میں تعارف کے نمبر ہیں. اگر تعارف نہیں لکھیں گے تو یہاں نمبر کٹیں گے, جبکہ اقتباس کی تشریح میں تعارف شرط نہیں ہے. صحیح ہے, اشعار کی تشریح میں تعارف شرط نہیں ہے لیکن مرکزی خیال میں تعارف شرط ہے. ہاں اگر کوئی بند کی تشریح یا جز کی تشریح کرنا چاہتا ہے تو یہاں ہم نے اوپر دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ صرف نام لکھ دیں کافی ہے, تعارف کی ضرورت نہیں ہے. نظم کا نام لکھ دیں 1 نمبر, شاعر کا نام لکھ دیں 1 نمبر, صرف نام لکھنے پہ 1 نمبر مل رہا ہے. صحیح ہے, 6 نمبر تشریح ہے. تو اگر بند کی تشریح کریں تو صرف نام لکھ دیں کافی ہوگا, لیکن اگر مرکزی خیال کریں گے تو مرکزی خیال کے بعد آپ نے شاعر کے نام کے ساتھ شاعر کا تعارف بھی لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ حصہ نظم جو نظمیں ہمارے پاس ہیں ان نظموں میں سے بند بھی آتے ہیں, انہی نظموں میں سے مرکزی خیال بھی آتے ہیں. حصہ غزل میں سے کچھ نہیں آتا سوال نمبر 4 میں. ٹھیک ہے, یہ ذہن نشین رکھیے گا. آگے چلتے ہیں ہم سوال نمبر 5 کی طرف. سوال نمبر 5 منتخب سبق کا خلاصہ کرنا ہوتا ہے. یہ خلاصے کا سوال ہے, اس میں بھی آپشن دیا گیا ہے. اس میں کیا آپشن ہے کہ کوئی سے 2 سوالوں کے جواب دیں. پہلے ہم خلاصے کو دیکھ لیتے ہیں. خلاصے میں وہ الف میں کہتے ہیں کہ منتخب کردہ سبق کے مصنف کا مختصر تعارف کیجیے. یعنی یہاں پر بھی شرط کیا ہے, تعارف یہاں پہ شرط ہے. یعنی جس سبق کا آپ خلاصہ لکھنے جا رہے ہیں اس کے مصنف کا نام لکھیں اور اس کا تعارف لکھیں. یہاں پر تعارف کے نمبر ہیں, مرکزی خیال میں تعارف کے نمبر ہیں, خلاصے میں تعارف کے نمبر ہیں, باقی کہیں تعارف لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تعارف لکھنا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا پس منظر, اگر آپ جیسے اگر ہم منتخب کرتے ہیں ماما عظمت کو, ہم نے کہا ماما عظمت کا خلاصہ لکھیں, تو ماما عظمت کا خلاصہ لکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر چاہیے کہ بھائی یہ مراتب العروج جو ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا, اس ناول کا ایک حصہ ہے. اور یہ ماما عظمت کون ہے؟ یہ ماما عظمت جو ہے وہ انہوں نے جو ایک گھر دکھایا ہے مولوی محمد فاضل کا, ان کی ملازمہ کا نام ہے. تو یہ تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ ہم بیان کر دیں گے اور اس کے بعد پھر خلاصہ لیں گے. خلاصہ کیا ہے, یعنی جو سبق آپ کا ہے اس سبق کو 1/3 پیش کر دینا خلاصہ ہے, آسان کر کے غیر ضروری تفصیلات کو اس میں سے حذف کر دیا جائے, نکال دیا جائے, اور جو ضروری معلومات ہیں کہانی کو پیش کرنے کے لیے وہ ترتیب سے بیان کر دی جائے. یہ آپ کا خلاصہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی 8 نمبر کا ہے, یعنی 6 نمبر کا خلاصہ, 1 نمبر کا مصنف کا نام اور 1 نمبر مصنف کے تعارف. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7. یہ قواعد و گرامر کے سوالات ہیں آپ کے پاس نا. آپ کو ویسے تو کیونکہ ہم ادب پڑھاتے ہوئے اتنا زور نہیں دیتے ہیں کہ قواعد اور یہ سکھائے جائیں کیوں, لیکن کیونکہ نظم کے حوالے سے اور غزل کے حوالے سے ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صنعتیں ہیں اور علم بیان ہے اور یہ دیگر چیزیں جو کہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے شعر کو سمجھنے کے لیے. تو اس حوالے سے جو قواعد پڑھائے جاتے ہیں, جو گرامر تھوڑی بہت آتی ہے, وہ ہم آپ کو کوشچن پیپر میں پوچھتے ہیں. اب یہاں پہ سوال نمبر 6 کے بھی 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں وہ آپ کو قواعد دے رہے ہیں, وہ قواعد یعنی جو غزل کے ہیں جس میں ردیف, قافیہ, مقطع, مطلع, تشبیہ, استعارہ, مبالغہ, تضاد, تلمی, بس تقریباً یہی قواعد ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں.
اور جو ہمارے پاس غزل میں ہیں یا ہمارے کورس میں دیے گئے ہیں فرسٹ ایئر میں. تو ان قواعد کو آپ نے ان کی تعریف لکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب کیونکہ یہ ایک دو لکھنی ہے, دو میں کا مطلب ہے کہ چار چار نمبر کی ایک ہے, تو 4 نمبر کی ایک ہے, تو آپ نے اس کو وضاحت سے پیش کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں, اور اس کی مثالیں بھی لکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی غزلیات میں شامل کوئی سے بھی دو شاعروں کے دو دو شعر لکھ دیجئے جو اس پرچے میں شامل ہیں, یعنی آپ کے کوشچن پیپر, یعنی جو کوشچن پیپر آپ کو دیا گیا اس کوشچن پیپر میں جو حصہ غزل میں ہے, حصہ غزل کہاں پر تھا, یعنی سوال نمبر 2 میں, وہاں پر جو شعر لکھے ہوئے ہیں ان شعر و اشعار کے علاوہ جو آپ کی کتاب یعنی گلزار اردو کے حصہ غزل میں ہے, وہاں سے کوئی بھی 4 شعر لکھنے, 2 شعر ایک شاعر کے, 2 شعر ایک شاعر کے. یہ سوال بہت ہی آسان ہے, یعنی آپ نے اگر 4 شعر یاد کر لیے اپنے کورس میں. اچھا, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی مقطع یاد کر لیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو شاعر کا نام بھی یاد ہو جاتا ہے, اور مقطع عام طور پر تشریح کے لیے نہیں دیا جاتا, تو مقطع یاد کر لیں. تو اس لیے ہم جو ہے وہ مقطع سے تیاری کرا دیتے ہیں انہیں. اب آپ نے اگر دو دو شاعروں کو, جیسے آپ نے فیض کے مقطع یاد کر لیے, آپ نے درد کے مقطع یاد کر لیے, اب انہوں نے کہا جی 4 شعر لکھیں, آپ نے دو شعر فیض کے لکھ دیے, 2 شعر درد کے لکھ دیے, آپ کے 4 شعر. اگر یہ آپ نے درست لکھ دیے تو پورے 8 نمبر اس میں ملیں گے. اس میں نمبر کٹتے نہیں ہیں, یعنی اس میں رائٹنگ کے کوئی نمبر نہیں کٹیں گے. ہاں, شعر میں کوئی غلطی کی آپ نے, اس کے نمبر کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک خوبی ہوتی ہے. تو اس لیے طالب علم جو ہے وہ آسان سمجھتے ہوئے 2 شاعروں کے 2 شعر یاد کر لیتے ہیں, 4 شعر 6 کر لیتے ہیں, تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر سلپ بھی ہو رہا ہے تو وہ باقی 4 شعر کریں. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے. سوال نمبر 7 کے بھی 2 حصے ہیں. اس میں سوال نمبر 7 کے پہلے حصے میں کیا پوچھا انہوں نے, کہا محاورات لکھیے. محاورات آپ پڑھتے ہیں, مختلف اسباق پڑھیں گے, غزلیں پڑھیں گے, نظمیں پڑھیں گے, کہیں نہ کہیں شاعر یا ادیب, نثر نگار محاورے استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں. وہ محاورے آپ کے کورس میں تقریباً کورس کے ہی محاورے آپ کو دیے جاتے ہیں. اس پرچے میں باہر سے کوئی محاورات نہیں ہوتے. تو آپ کو 4 محاوروں کے جملے بنانے ہوتے ہیں. معنی مفہوم نہیں لکھنا, جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. جملہ اس طرح بنانا ہے کہ مفہوم واضح ہو جائے. تو ایک جملے کے 2 نمبر ہیں, 4 جملے بنانے ہوتے ہیں. یہ بھی بہت آسان کام ہوتا ہے, اس میں بھی بہت آرام سے نمبر لیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد اسی میں یا کر کے, یا پھر 2 اصناف ادب. اصناف ادب ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ نظم, غزل, ناول, مضمون, مرثیہ, سفرنامہ, مکتوب نگاری, طنز و مزاح, یہ ہماری کیا ہیں, یہ ہماری اصناف ادب ہیں. تو ان میں سے کسی 2 کی تعریف لکھ دیں. یا پھر اب کیونکہ یہ تعریف لکھنا, ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ٹھیک ہے. تو وقت کو ہم نے بچانے کے لیے ایسا کام کرنا ہوتا ہے کہ کام تھوڑا ہو اور نمبر زیادہ مل جائیں. تو جملے بنانے میں, یعنی 2 لائن, بہت سے بہت 2 لائن کا جملہ بنے گا, 2 لائن کا جملہ بنائیں گے, 2 نمبر مل جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کسی کی تعریف لکھیں گے, تعریف میں آپ کو اس کی وضاحت کرنی پڑے گی, اس کے کچھ حوالے بھی دینے پڑیں گے. کچھ جیسے اب ہم اگر کسی مرثیے کی تعریف لکھ لیں تو مرثیے کا ایک آدھ بند بھی وہاں لکھنا ہوگا ہم کو, تو وہ ذرا کام ذرا زیادہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اسے آسان سمجھتے ہیں تو آپ اصناف ادب کی تعریف کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا گرامر کا حصہ. تو اس طرح ہمارا جو حصہ بے ہے یہاں پر مکمل ہوا. اور اب حصہ جیم آ گیا ہمارا. حصہ جیم سوال نمبر 8 اور سوال نمبر 9, یہ بہت اہم کام ہوتا ہے. اور اس سے پہلے جتنا بھی کام ہے نا, یہ کام آپ کو سمجھ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ اگر آپ کتاب اچھی طرح سے پڑھیں گے, آپ پریکٹس کریں گے خلاصہ لکھنے کی, اقتباس لکھنے کی, شعر لکھنے کی, تو آپ بہت آرام سے سمجھ کے وہ کام کر سکتے ہیں. اس میں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو حصہ ہے سوال نمبر 8 اور سوال نمبر 9, اس میں آپ کو یاد کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں, آپ اقبال کی 2 نظمیں پڑھ کے, آپ کے کورس میں 2 نظمیں اقبال کی, یا آپ نے چلیں میٹرک میں جو ہے وہ جواب شکوہ پڑھ لیے, تو 2-3 نظمیں پڑھ کے آپ اقبال کی شاعرانہ خصوصیات بیان نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ جو نوٹس میں سوالات بنائے گئے ہوتے ہیں, یا کلاس میں ٹیچرز لکھواتے ہیں, ہم بھی طالب علموں کو اہم پوائنٹس لکھواتے ہیں شعراء کرام کے حوالے سے, اور یا پھر نوٹس کے ذریعے سے تیاری کرواتے ہیں. تو یہ آپ کو نوٹس سے یاد کرنا ہوتا ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, یعنی جب ہم جیسے پہلا سوال اٹھاتے ہیں سوال نمبر 8, ہم نے, کیونکہ اب یہ 15 نمبر کا سوال ہے نا, اب تک ہم
بہت بڑا سوال کیا تھا ہم نے تو 10 نمبر کا کیا تھا. اب ہم یہ 15 نمبر کا سوال کر رہے ہیں نا. 15 نمبر کے سوال میں جب ہم کہیں گے کہ شاعر کے کلام کی خصوصیات لکھیں, محاسن کلام لکھیں, تو اب پہلے تو ہم تعارف تھوڑا سا دیتے ہیں کہ شاعر کون ہے یہ. اس کے بعد ہم اس شاعر کا تعارف دیتے ہیں کہ بھئی اس شاعر یہ کہاں پیدا ہوئے اور کیا تعلیم حاصل کی یا کیا خوبیاں ان میں تھیں. اگر ضروری اہم معلومات ہے تو وہاں دے دیتے ہیں. اچھا, یہ تاریخ اور سن وغیرہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں ان سوالات میں تاکہ ہمیں وہ عہد پتہ چل جائے نا, زمانہ معلوم ہو. اس لیے ہم اس کو, ورنہ ادب میں تاریخ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ اہمیت اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ ہمیں زمانہ پتہ چلے کہ اس وقت کے سیاسی اور سماجی اور معاشی حالات کیا تھے. اس لیے ہم سن یاد رکھتے ہیں کہ شاید کس دور میں. تو یہ تھوڑا سا تعارف ہو گیا. اس کے بعد ان کی تصانیف, کتابوں کے نام, جو جیسے ہم اقبال کا ذکر کریں گے تو اقبال کی جو چاروں مجموعہ کلام ہیں ان کا حوالہ تو لازمی دیں گے, جو اردو میں بانگ درا اور بال جبریل اور ضرب کلیم اور ارمغان حجاز جو اردو میں بھی اور فارسی میں بھی ہے, تو ان کا حوالہ تو لازمی دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم محاسن کلام کی ایک سینٹر ہیڈنگ لکھیں گے اور پھر ایک ایک کر کے خوبیاں بیان کرنا شروع کریں گے. یہ جو ایک ایک کر کے خوبیاں بیان کریں گے, یہ تقریباً ہمارے پاس کتنی 8 سے 10 ہیڈنگیں لازمی ہونی چاہیے, اور ہر ہیڈنگ میں ایک شعر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, 8 سے 10 ہیڈنگ اور ہر ہیڈنگ میں ایک شعر ہونا چاہیے. اور اتنے, اس کے بعد ناقدین کی رائے بھی, یعنی ان کے بارے میں مختلف اہل رائے نے کیا رائے دی ہے, ان کے اوپر کیا تنقید کی ہے, ان کی تعریف و توصیف کس انداز سے کی ہے, اس کو بیان کرنا تھا. یعنی کوٹیشن لکھنی ہوتی ہے. کتنی؟ 4 سے 5 کوٹیشن لکھنی ہوتی ہیں. یہ بھی شامل ہے اس سوال میں. اس طرح سے یہ سوال جو ہے وہ 15 نمبر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر ہیڈنگ میں آپ 3 سے 4 لائن لکھیں گے, اس کے بعد میں ایک شعر لکھیں گے. صحیح ہے. اور کوٹیشن بہت بڑے نہیں لکھنے ہوتے, 1 سے 1.5 لائن کا کوٹیشن لکھنا ہوتا, بس کوئی اہم بات جو کسی کے بارے میں بیان کی گئی ہے وہ پیش کر دی جائے. اسی طرح سے ہم سوال نمبر 9 پہ جائیں گے. سوال نمبر 9 کے 2 حصے کیے ہیں انہوں نے. یہاں پہ یا آپشن دیا ہے ایک کہ یا تو نثر نگار کی طرز تحریر لکھیں یا پھر مضمون لکھیں. اب نثر نگار کا طرز تحریر لکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس 3 سے 4 نام ہوتے ہیں, ان میں سے کسی ایک کا لکھنا ہوتا ہے. لیکن مضمون ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مضمون کوئی ایک ہی ٹاپک آ رہا ہے اب تک, اور اسی پر لکھنا ہوتا ہے آپ کو. اب یہ کیونکہ 15 نمبر کا سوال ہے, یہ مضمون کوئی معمولی مضمون نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک صفحہ اٹھایا لکھ دیا کہ جی بہت اچھا مضمون ہو گیا. کیونکہ 15 نمبر کا مضمون ہے تو اس میں حوالے ہونے چاہیے, اس میں جو مختلف مضمون کی ضروریات ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو اس وجہ سے ہم طالب علموں کو کہتے ہیں کہ آپ نثر نگار کو تیار کیجئے, کیونکہ مضمون کوئی ایک تیار آپ کر نہیں سکتے, کوئی 4 تیار نہیں کر سکتے, کیونکہ مضمون کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا آ جائے گا. اب نثر نگار کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کیا کریں گے, جب یہ سوال شروع کریں گے تھوڑا سا ان کا تعارف پیش کریں گے, ان کی تصانیف کا حوالہ دیں گے, پھر ان کی طرز تحریر کی خصوصیات جو ہے وہ ایک ایک کر کے لکھنا شروع کریں گے. یہاں بھی 8 سے 10 ہیڈنگیں چاہیے, لیکن کیونکہ یہاں شعر نہیں لکھنے نا, نثر نگار میں شعر نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں اشعار کا کام جو ہے وہ سب سے زیادہ کہاں پر ہے, سوال نمبر 8 میں ہے. باقی اشعار قواعد میں صرف اگر آپ جب مطلع مقطع استعمال کر رہے ہیں وہاں مثال کے لیے چاہیے, باقی اشعار کہیں لازمی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے. یعنی خلاصے میں یا اقتباس کی تشریح کے لیے لازمی شرط نہیں ہے کہ آپ شعر لکھیں, یا مماثل شعر لکھنا لازمی نہیں ہے. لیکن یہاں پر ضروری ہے بغیر شاعر پہ تبصرہ کر رہے ہیں آپ, اور بغیر شعر کے کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں شرط ہے کہ شعر لکھنے ہیں. سوال نمبر 9 میں کیونکہ نثر نگار ہے تو شعر نہیں لکھنا ضروری, لیکن یہاں پر اگر آپ ان کے کسی سبق کا, کسی مضمون کا, کسی کتاب کا, کوئی اقتباس کا کوئی چھوٹا سا حوالہ دے دیں, مثال کے طور پر پیش کر دیں, تو وہ کافی رہے گا. صحیح ہے. وہاں یہاں پر یہ لازمی شرط نہیں, لیکن 8 سے 10 ہیڈنگ یعنی 8 سے 10 خصوصیات لکھنی ہے, اور 4 سے 5 ناقدین کی رائے لکھنی ہے. یہ لازمی شرط ہے اس کی, سوال نمبر 9. ٹھیک ہے. اس طرح سے اب یہ پورا ہم نے پیپر ڈسکس کر لیا ہے. ہم نے سوال نمبر 1 سے لے کے سوال نمبر 9 تک کے تمام جو شعراء کرام تھے اور ان کے حوالوں سے جو سوالات تھے, جو ادیبوں کے حوالوں سے سوالات تھے, وہ سب آپ کے سامنے
आ गए हैं। अब आखिर में हम आपको अहम सवालात भी दे देंगे। कोई तालिब इल्म का जो है वो ये मुतालबा होता है कि जी सर वो इम्पोर्टेंट तो दिए नहीं आपने। तो जनाब इम्पोर्टेंट भी आपके सामने मौजूद हैं, पेश खिदमत हैं कि अहम सवालात जो साल अव्वल कॉमर्स के लिए 2020 के जो हम समझते हैं कि ये इनकी तैयारी आप ज़रूर कीजिए। तो क्योंकि ज़ाहिर है कसीरुल इंतखाबी सवालात जो है, पहला सवाल एमसीक्यूज़ का, उसके लिए तो ये कोई कहा नहीं जा सकता कि ये 20 एमसीक्यूज़ कर लें तो यही आ जाएँगे। तो उसको तो हमने आपको बता दिया है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं। अशआर के लिए मीर, दर्द, गालिब, ये 3 शायर वो हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से कर लें, तो इनमें से ज़रूर 2 शेर तो आते ही हैं, ठीक है ना? मीर और गालिब और दर्द, इनमें से 2 शेर ज़रूर आते हैं, तो इनकी ग़ज़लियात लाज़मी करनी है, किसी हाल में नहीं छोड़नी। सही है, 10 नंबर का सवाल है 20 मिनट। अच्छा, अब यहाँ पर हमने आपको हर सवाल का वक़्त भी बता दिया कि कौन-सा सवाल कितनी देर में करना है आपको, ठीक है? फिर हमने इक़्तिबास के असबाक़ आपको लिख दिए कि रस्म-व-रिवाज की पाबंदी, इसमें से अगर आप उठा के देंगे पिछले 10 साल के, तो 8 साल रस्म-व-रिवाज की पाबंदी के नुकसानात में से इक़्तिबासात आए हैं, ठीक है? आप इस पे पेपर 5 ईयर उठा के देखिए और अपने पास किताब में मार्क कीजिए, तो 10 से 12 पैराग्राफ हैं आपकी किताब में इस सबक में से जो आया करते हैं, तो इसको लाज़मी अच्छी तरह पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? उसके बाद हमने सबक दिया एक शाह माजी की मेहराबों में, सच और झूठ का रज़नामा, तश्कील पाकिस्तान, ये अहम है इस साल के लिए, इनकी तैयारी कीजिए। मरकज़ी ख़याल के लिए और बंद की तशरीह दोनों के लिए जो अहम नज़्में हैं, वो आमाद सुबह, सूरा रहमान, सुल्तान टीपू की वसीयत, कुरान खून। इसके बाद खुलासा आपका, खुलासे के उन्वानात हमने दिए मेबल और मैं, मामा अज़मत, नौजवान सिपह सालार का मौसूला, ठेले वाला शहज़ादा। इसके बाद कवायद हैं, कवायद मतला, रदीफ, मुबालगा, तलमी, तज़ाद, हमने कहा था ये 7-8 ही हैं, इनको तैयार कर लें, इनमें से कोई 2 3-4 आते हैं, कोई 2 करने होते हैं आपको, ये बहुत आसान काम है। इसी तरह मुहावरात का इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आप साथ-साथ प्रैक्टिस करते जाएँ, तो जुमला बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, बहुत आराम से हो जाता है। इस दफ़ा मीर, तक़ी मीर बहुत इम्पोर्टेंट हैं शायराना ख़ुसूसियात के लिए, उसके बाद हाली और फिर दर्द, यानी ये दोनों मीर जो हैं, यानी मीर दर्द और मीर तक़ी मीर और मीर दर्द, ये दोनों शायर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन दोनों को तैयार करते हैं, हम जो तैयारी करवाते हैं तालिब इल्म को, तो इन दोनों को लाज़मी तैयार करवाते हैं, क्योंकि इनमें से एक ज़रूर शायर आम तौर पर ये इम्तिहानी पर्चे में आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 में सर सैयद अहमद खान मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, सर सैयद अहमद खान भी अक्सर आया करते हैं और फिर अल्लामा शिबिल नुमानी, पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निज़ामी, ये अहम नसर निगार हैं, जो इस दफ़ा भी मुतवक्किल है कि ये आपके पेपर में आए, तो इनकी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से कीजिए। एक बात जो आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ़ ज़ुबानी नहीं होनी चाहिए, इसको लिखना है, ठीक है? लिखें, लिखें, लिख के प्रैक्टिस, मैंने आपको टाइम दिया हुआ है, हर सवाल के आगे टाइम दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस करके देखें कि आप ये काम कितनी देर में कर रहे हैं। क्या आप खुलासा जो है वो 20 मिनट में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? क्या आप जो है वो नसर निगार पर तबसरा जो है वो 30 मिनट के अंदर आधे घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं या नहीं करते? तो ये प्रैक्टिस कब होगी जब आप उसको याद करके लिखेंगे। ये नहीं कि आप गए और पहली दफ़ा पेपर आपको मिला है, तो आपने कहा मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी और वहाँ पर पहली दफ़ा लिखने बैठे, तो आपको वहाँ पे तो हेडिंग लिखनी भी नहीं आएगी कि हेडिंग किधर होनी चाहिए, कैसे लिखनी है, शेर को सेंट्रलाइज़ कैसे करते हैं। ये उसी वक़्त आएगा जब आपने पहले से लिखकर प्रैक्टिस की हुई होगी। तो अभी हमारे पास वक़्त भी है, तो हम अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो आपको इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, इनको सामने रखें और इनके हवाले से रोज़ाना जो है वो पैराग्राफ और खुलासे और मरकज़ी ख़याल और ये सब चीज़ें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता करके याद करते रहें और याद करके इनको लिखते रहें। इनको दोहराने का तरीका क्या है? लिखें, लिखें, लिखें। लिखने से बेहतर इससे आपके क्या होगा? आपका इमला दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है? इससे आपका क्या होगा? आपके ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ में इज़ाफ़ा होगा क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप गौर करेंगे भई इसका क्या मतलब है। उसके बाद क्या होगा? आपकी राइटिंग अच्छी होगी, खुशख़त लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा? आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी रफ़्तार तेज़ हो जाएगी। यानी जो काम आप पहली दफ़ा 40 मिनट में करते होंगे, वो काम आप दूसरी दफ़ा 30 मिनट में कर लेंगे। ठीक है? तो ये सब बातों को ज़हन में रखना है ताकि जो है वो आपका ये पर्चा बहुत अच्छा हो सके और आप जो है वो बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।